बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं जाबिर शाह आप लोगों के अपने ही प्रोग्राम अहवाल बलूचिस्तान के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, आप भी हैरान होंगे कि आज इस प्रोग्राम में मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। यकीनन ये बलूचिस्तान असम्बली है और तारीख़ी असम्बली है। यहाँ पर हमारे नवाब सरदार जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, वो भी यहाँ से जब आवाम ने सेलेक्ट किया और ये यहाँ पर आए और आवाम ने उनको मंतखब करके उनको असम्बली में भेजा गया, तो यहाँ पर वो बलूचिस्तान के वो मसले हल होते हैं जो हल तलब है। यकीनन बलूचिस्तान असम्बली आप हमारे ख़बरों में भी देखते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में भी देखते हैं कि बलूचिस्तान असम्बली से जो करारदादें मंजूर होती हैं उसके ऊपर डिबेट होती है। यहाँ पर ये वो जगह है और बलूचिस्तान का जो यानी जो तारीख़ी हवाले से अगर हम देखें बलूचिस्तान का, तो पहले मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में ये असम्बली हुआ करती थी, उसके बाद जो है ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ और ये तारीख़ी जहाँ पर बलूचिस्तान के लोगों की किस्मत लिखी जाती है, यानी कानून साजी की जाती है यहाँ पर। और आप देखते हैं कि ये जो सामने जगह है, यहाँ पर स्पीकर बलूचिस्तान बैठते हैं, अगर वो ना हो तो फिर डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान बैठते हैं। और साथ में मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पर मुख्तलिफ सीटें लगी हुई है और बलूचिस्तान असम्बली के जो 65 सीटें हैं, यकीनन उसमें जो है ये जो सीट है वज़ीर आला बलूचिस्तान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा होते हैं, जो ऐवान कायद ऐवान होते हैं, और साथ में जो है वज़ीर ख़ज़ाना बैठते हैं, या फिर वज़ीर दाखिला साहब जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा होते हैं। क्योंकि बलूचिस्तान के लॉ एंड आर्डर के हवाले से अगर हम देखें तो बलूचिस्तान हमेशा से डिस्टर्ब रहा है, तो यकीनन ये दोनों अहम शख्सियात जो है वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा होते हैं। बाकी ये जो सीटें आप देख रहे हैं ये जो हुकूमती अराकीन है, ये उनकी सीटें हैं। और परली साइड पे हम आपको दिखाएंगे कि ये जो आगले वाली जो सामने सीटें हैं ये अपोजिशन के लिए लगाए गए हैं। जो अपोजिशन वाले लोग होते हैं, जो अराकीन असम्बली होते हैं, वो यहाँ पे बैठते हैं। और हमेशा आप देखते रहते हैं कि जो मुख्तलिफ़ करारदाद के ऊपर या मुख्तलिफ़ टॉपिक के ऊपर इनके काफ़ी वावैला भी होती है, वॉकआउट भी कर लेते हैं और एहतजाज भी करते हैं। तो ये वो असम्बली हैं जहाँ पर इससे पहले भी काफ़ी हुकूमतें आ चुकी हैं और बलूचिस्तान के लिए जो है मुख्तलिफ़ उन्होंने करारदादी मंजूर की हुई है या फिर यहाँ से कानून साजी की गई हैं। तो आज भी इस मौजूदा हुकूमत भी इसी असम्बली में जो है असम्बली सेशंस होते हैं जिसमें बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर बात होती है और करारदादी मंजूर होती है। लेकिन बदकिस्मती से इस मुक़द्दस जगह से करारदादी तो मंजूर हो जाती हैं, लेकिन न जाने वो फिर जब वफाक में वो करारदादी चली जाती हैं, न जाने वो फिर रद्दियों की टोकरियों में क्यों फेंके जाते हैं। क्योंकि आज तक हमने ये नहीं देखा कि बलूचिस्तान असम्बली से कोई करारदाद मंजूर हुआ हो और फिर उसके ऊपर अमल दरामद सख्ती से उसके ऊपर अमल दरामद हो चुका हो। तो इस हवाले से जो है हम आज इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ सूबाई वज़रा, MPAs, अपोजिशन और हुकूमती अराकीन से बात भी करेंगे। आइए चलते उनसे भी बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि बलूचिस्तान असम्बली से जो करारदाद मंजूर होती हैं वो पास क्यों नहीं होती हैं, और दूसरे हवालों जो बलूचिस्तान के अहम मसाइल है उस हवाले से भी बात करें। आइए चलते हैं। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ बलूचिस्तान असम्बली के रुकन, दबंग रुकन जिसको हम कहते हैं, सना बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जाबिर भाई। सर, बलूचिस्तान असम्बली को अगर देखा जाए बड़ा तारीख़ी असम्बली है, काफ़ी यादें इससे जुड़ी हुई है। नवाब अकबर ख़ान बुगटी साहब और इस तरह दूसरे हमारे बुज़ुर्ग जो गुज़रे हैं यहाँ पर, अकाबिरीन मुख्तलिफ़ अक़वाम के, वो यहाँ पे बैठ के बलूचिस्तान के फ़ैसले किया करते थे, ख़ुसूसन कानून बनाया जाता था और करारदादें मंजूर किए जाते थे। तो बलूचिस्तान असम्बली को मद्देनज़र रखते हुए जितनी भी हुकूमतें आई हैं, तो बलूचिस्तान की कितने ऐसे करारदादें हैं जो पास हो के और कानून बन के आवाम के लिए आसानियाँ लाई हों? मेहरबानी। बदकिस्मती ये है कि वाकई बलूचिस्तान असम्बली सियासी हवाले से या बलूचिस्तान ख़ुद बहैसियत सूबा सियासी हवाले से, शहूर के हवाले से, अपने सियासी कदकाट के हवाले से, जो हमारे बुज़ुर्ग थे सरदार अता उल्लाह मेंगल साहब, नवाब अकबर ख़ान बुगटी साहब, खैर बख्श खान मरी साहब, अब्दुल समद खान अचकज़ई साहब या गुल खान नसीर साहब, ये जो बलूचिस्तान में काफ़ी लोग जो गुज़रे हैं, जो असम्बली का हिस्सा रहे हैं, आज खुशकिस्मती से हम असम्बली का हिस्सा हैं। उस वक्त इस असम्बली की वक़्त और इसकी हैसियत बहुत ज़्यादा थी। इसकी बात को पूरी दुनिया में जो है एक अहमियत दी जाती थी, सुना जाता था, इसकी करारदादों की भी बड़ी अहमियत होती थी। बदकिस्मती से 1985 के बाद जब से सियासत में पैसे का अमल दखल आया है, जब से सियासत में कारोबार का अमल दखल आया है और जब से गैर सियासी लोग असम्बलियों का हिस्सा बनते आ रहे हैं,
تو اسمبلی کی جو وہ ساری کارروائی ہے جس میں قراردادیں بھی شامل ہیں، جس میں اسمبلی کی پروسیڈنگز ہیں، تقاریر شامل ہیں، تجاویز شامل ہیں، وہ ساری چیزوں کی اہمیت ختم ہو گئی ہے. خود اب یہ تیسرا تقریباً سال ہمارا پورا ہونے والا ہے جولائی میں، آنے والے جولائی میں. مجھے خود کبھی بہت زیادہ مایوسی ہوتی ہے کہ جس مقصد کے لیے اسمبلی بنی ہے، جتنے اس کے لیے فنڈز مختص ہیں، جتنی اس اسمبلی کو آگے جانا چاہیے تھا، اس اسمبلی کو اپنے لوگوں کو کے مسائل کو حل کرنا چاہیے تھا. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال لوں، سب لوگ جانتے ہیں کہ ہماری خونی شاہراہیں ہیں، روز حادثات ہوتے رہتے ہیں. اس اسمبلی نے کوئی میرے خیال میں 1 درجن سے زیادہ قراردادیں پاس کی ہیں وفاقی حکومت کے حوالے سے کہ بلوچستان کی سڑکیں جو دوہرایا کی جائیں، بلوچستان کو موٹر ویز دیا جائے، بلوچستان کے لیے فنڈز مختص کیے جائیں. لیکن بدقسمتی سے اس قرارداد کی آج تک کوئی اہمیت نہیں رہی. بلوچستان کو گیس کی فراہمی کے حوالے سے جو ہمارا آئینی حق ہے، بلوچستان کو بے روزگاری کے حوالے سے، بلوچستان میں صنعت کاری کے حوالے سے، ساری بجلی کی فراہمی کے حوالے سے، زمینداروں کے حوالے سے، تو میں نے اس دفعہ تقریباً کوئی 1 درجن سے زیادہ میری قراردادیں، سی پیک سے لے کر سندک تک، گوادر تک، آپ کو ریکو دیک تک. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے وفاقی حکومت کو تو چھوڑیں، صوبائی حکومت کے پاس بھی یہ قراردادیں جاتی ہیں جو 60 دن میں انہوں نے جواب دینا ہے. خدا کرے کہ کوئی ایسی قیادت آئے، جو ایسی حکومت آئے، کچھ ایسے لوگ آئیں اکثریت میں کہ اس کی وقت کو اور حیثیت کو بحال کرے. موجودہ حکومت میں بھی اگر دیکھا جائے، جس طرح کی صوبائی اسمبلی کو جتنا مقدس سمجھا جاتا ہے، جہاں پہ عوام کی جو قسمت ہے ان کی فیصلے ہوتے ہیں باقاعدہ طور پر، تو وہ کتنا مخلص ہیں اس اسمبلی سے اور کتنا اپنے دل میں سمجھ سکتا ہے کہ یہ مقدس ہے اور ہم جو ہے حقیقی معنوں میں عوام کے لیے اقدام کریں. اب دیکھیں، یہ تو ہر ممبر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں کسی کے بارے میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ اس کو کتنا مقدس سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہمیں منتخب کیا گیا ہے، ہم تمام بلوچستان کے مسائل کو یہاں پر زیر بحث لائیں اور یہیں پہ کوئی پالیسیاں بنائیں اور بلوچستان کے عوام کے مسائل کو کم سے کم کریں. ہم خدا جانتا ہے کہ اس میں بالکل مخلص ہیں. گینٹو جو ہیں تیاری کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی تقاریر ہوں، ایسی مدلل باتیں ہوں جس سے بلوچستان کے عوام کو فائدہ ہو، جس سے بلوچستان کا کیس ہم اسلام آباد کے ساتھ، وفاق کے ساتھ، یا کوئی اور معاملات میں جو ہم جا کے وہاں پر اس کے ساتھ پلیڈ کرتے ہیں یا وہاں پر ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی وزن ہو. ہم اپنی طرف سے تو میں اپنا تو کم از کم کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس کی تقدس کو سمجھتے ہیں، اور ہمیں جب اس کا تقدس پامال ہوتا ہے تو ہمیں اس کا افسوس بھی ہوتا ہے، جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا. اب باقی ممبران جو ہیں وہ عوام ہی خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سے ممبر کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس اسمبلی کا حائل ہے، اور آئندہ کس طرح کے اس ممبر جو ہے اسمبلی میں بھیجنے چاہیے. صرف قبائل کی بنیاد پر، پسند ناپسند کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، علاقے میں اثر و رسوخ کی بنیاد پر لوگوں کو بھیجنا نہیں چاہیے. یہ ایک بہت ہی مقدس ادارہ ہے، جو بھی اچھے لوگ منتخب کر کے بھیج سکیں اس کا فائدہ ہے. بڑی مہربانی. ناظرین، یہ تھے ثنا بلوچ صاحب، جن کی باتیں آپ نے سنی. یہ ہماری وہ ایم پی اے ہے جو بلوچستان کی لوگوں کی ہر آواز کو جو ہے اسمبلی کی فلور پہ بخوبی اور ایک اچھے انداز میں اور فگرز کے ساتھ اور نشاندہی کے ساتھ اٹھاتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے بلوچستان کی جو مسئلے مسائل ہے وہ جلد از جلد حل ہو سکے. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ایک اور دبنگ ایم پی اے میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، نصر اللہ خان زیرہ صاحب، جو کہ پشتونخوا ملی پارٹی سے ان کا تعلق ہے. اور عوام کی حوالے سے اگر ہم دیکھیں، عوام کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ بخوبی اسمبلی میں اس کو ایکسپلین کرتا ہے، اور ان کی آواز جو ہے وہ اعلیٰ ایوانوں تک، بلکہ اس کے اوپر قرارداد یا دیگر جو ذرائع وہ استعمال کرتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں بلوچستان اسمبلی کے حوالے سے. سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصر اللہ خان زیر صاحب، کیا کہیں گے؟ موجودہ جو اسمبلی ہے ہماری، یہ بہت تاریخی اور گدان، یعنی جس کو ہم پشتو میں کشدئی بھی بولتے ہیں، تو اس سٹائل کا بنا ہوا ہے اور ایوان کو ہمیشہ مقدس دیکھا جاتا ہے کہ جی یہ مقدس ہے. تو اس مقدس ایوان میں کیا دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے جو قرارداد پیش کی ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کتنا ہوا ہے، اور کتنے وعدے دعوے کر کے وہ حکومتیں ختم ہو چکی ہیں، اور موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو جناب جابر شاہ صاحب، آپ نے اس اہم موضوع پہ ہمیں کچھ بولنے کا موقع فراہم کیا. یقیناً دنیا جہان میں اسمبلیاں عوام کے حقوق کی مظہر ہوتی ہے. یہاں عوام کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، یہاں عوام کے حقوق، اس کی بہتر زندگی کے لیے قانون سازی ہوتی ہے. ایک پالیسی ساز، ایک قانون ساز ادارہ ہوتا ہے.
ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس قانون ساز ادارے کو اس کو بہتر طور پر اس کو تمام ٹولز اس کو برے کار لائے، چاہے قرارداد ہو، چاہے تحریک استوا ہو، چاہے پوائنٹ آف آرڈر ہو، چاہے توجہ دلاؤ نوٹس ہو، چاہے تحریک استحقاق ہو، چاہے دیگر معاملات ہو جس میں عوام کے مسائل کو ہم بہتر طور پر اٹھا سکیں۔ یقیناً قراردادیں ہوتی ہے، اسمبلی کی آواز ہوتی ہے، مختلف قراردادیں پاس ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے وفاقی حکومت نے میرے خیال سے بہت ہی کم ہمارے کسی قرارداد کو انہوں نے توجہ دی ہے۔ بہرحال چونکہ آواز ہوتی ہے عوام کی، تو ہمیں لازماً ان اپنے عوام کے آواز کو، ان کے حقوق کے دفاع کے لیے ہم نے بارہا قراردادیں پاس کی ہے، بہت اہم قراردادیں ہم نے پاس کی ہے ہمارے عوام کے حقوق کے حوالے سے۔ تو ان قراردادوں اور دیگر جو ٹولز ہیں اسمبلی کے، اس کو ہم نے بہتر طور پر استعمال کیا ہے۔ بڑی مہربانی۔ ناظرین، یہ تھے نصر اللہ خان زیرہ صاحب، جو کہ ہمارے بلوچستان اسمبلی کے رکن ہے اور اپوزیشن سے ان کا تعلق تھا۔ آئیے دوسروں سے پوچھتے ہیں کیا کہنا ہے۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ملک سکندر خان ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ سابقہ بلوچستان اسمبلی کے اسپیکر بھی رہ چکے ہیں، سفیر بھی رہ چکے ہیں پاکستان سے، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے عدالتی حوالے سے اگر ہم کہیں تو ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں، اور اسی طرح باقی بھی کافی سارے ایسے سیٹ ہیں جہاں پر انہوں نے اپنے خدمات جو ہیں وہ ادا کیے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے بلوچستان اسمبلی کے جو اپوزیشن کے اراکین ہیں، ان کے سربراہ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا کہیں گے موجودہ اسمبلی کو اگر ہم دیکھتے ہوئے، کافی اچھی خوبصورت اسمبلی ہے بلوچستان کی، جو عمارت ہے بلوچستان اسمبلی کی، یہاں پر قراردادیں منظور ہوتی ہیں اور ان کو مقدس بھی کہا جاتا ہے کہ جی یہ عمارت جو ہے یا یہ اسمبلی جو ہے بڑی مقدس گنا جاتا ہے، لیکن قرارداد جب منظور ہوتی ہے وہ پھر ردی کی ٹوکریوں میں کیوں چلی جاتی؟ اصل میں بلڈنگ کے خوبصورت ہونے سے کوئی انقلاب نہیں آتا، باقاعدہ ایک عمل کے ساتھ آتا ہے۔ تو اس اسمبلی میں یا فار دیٹ پرپز پورے پاکستان میں بدقسمتی سے جمہوری عمل اور جمہوری روایات اس وقت بھی بیوروکریسی ہے وہ اس کی قائل نہیں رہی ہے، اور جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ بھی جمہوری روایات کا قائل نہیں رہا ہے۔ اس لیے تو 70 سال سے یہاں پہ جمہوریت پروان نہیں چڑھی ہے۔ جمہوری روایات وہ آہستہ آہستہ ہمارے جو اپنے اقدار تھے، ہمارے اپنے جو پاکستان کے روایات تھے، وہ تباہ ہو رہے ہیں، وہ ختم ہو رہے ہیں۔ مثلا آپ نے قرارداد کی بات کی، ہم کاغذوں میں تو کہتے ہیں کہ یہ سب سے مقدس ادارہ ہے اسمبلی، اور اسمبلی کے اراکین بھی عزت و وقار کے مالک ہیں اس حوالے سے۔ اب ایک سیکرٹری ایک آرڈر کرتا ہے اور وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے ود ان منٹس کسی محکمے میں، یا کوئی افسر اپنے حد تک جو آرڈر کرتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ اس وقت ہماری 65 کی ہاؤس ہے، اور جتنے قرارداد ہیں وہ 65 کی ہاؤس سے یعنی جب آ جاتی میجورٹی کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے اسمبلی نے اس قرارداد کو منظور کیا۔ اب اگر ایک آدمی کے کی آرڈر پہ امپلیمنٹیشن ہوتا ہے تو اسمبلی کے متفقہ یا میجورٹی کے ساتھ پاس ہونے والے قرارداد پہ تو فوری طور پہ عمل ہونی چاہیے، اور اگر یہ عمل ہوتا ہے تو اس سے پھر آگے جمہوری روایات زندہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بڑی مہربانی۔ ملک سکندر خان ایڈوکیٹ جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کی باتیں بھی آپ نے سنی۔ ناظرین، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آتے ہیں باقی جو اراکین اسمبلی سے ان سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن بریک کے بعد۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ مٹھا خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ بلوچستان اسمبلی کے رکن بھی اور ہمارے صوبائی وزیر بھی ہیں۔ ان کا حلقہ ہے روب سے یہ منتخب ہو چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھیا؟ سر کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ بلوچستان اسمبلی میں جو قرارداد لائی جاتی ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا بھی ہے یا پھر ردی کی ٹوکری میں چلے جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔
یہ ہو سکتا ہے پہلے حکومتوں میں ایسے ہوتے تھے، لیکن اس وقت الحمدللہ جب بلوچستان میں پارٹی کی حکومت آیا، جام صاحب نے جو کام جب اٹھایا وہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچایا ہے الحمدللہ۔ میں ایک واضح مثال آپ کے سامنے ابھی پیش کرتا ہوں کہ جام صاحب پہلے جو میرا پیڈل پی ایچ ڈی پی ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہوتا تھا یہ پیسے برائے نام وہاں اعلان ہوتا تھا، لیکن ادھر کوئی پیسے نہیں آتے تھے، یہ گراؤنڈ پہ کوئی پیسہ نہیں آتا تھا۔ الحمدللہ جب 2.5 سال سے ہماری جو پیڈل کا جو پی ایچ ڈی پی الحمدللہ آ رہا ہے اور لگ رہا ہے، آپ کے سامنے ہے سب کچھ، ڈیمز بن رہا ہے، روڈز بن رہا ہے، اس طرح جو ہمارے قرارداد پیش ہوتے ہیں انشاءاللہ یہ مکمل اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے۔ ابھی کوئی وہ مسئلہ نہیں ہوگا جو پہلے والا ہوگا، تھوڑی کمی تو ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ بھی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ بتائیں جب آپ بات کرنا شروع کرتے ہیں اسمبلی کے دوران، آپ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا تقریر شروع کرتے ہیں یا کسی مسئلے کے اوپر بات کرتے ہیں، اپوزیشن والے جب کھڑے ہو جاتے ہیں اور شور شرابہ مچاتے، اس وقت آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ یار وہ جو جب اٹھتے ہیں تو وہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ وہ میرے خلاف ہے، اس کے جو میرا جو اردو اور جو پشتو کا تقریر اس کو مزہ دیتا ہے، اس لیے وہ سارے اٹھ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ سارے کی محبت ہے، میں دیکھ رہا ہوں سب کچھ۔ یعنی دوستی ہے؟ نہیں دوستی ہے سب کی، میں کوئی اسمبلی میں میرے ایسا بندہ نہیں کہ پورا بلوچستان میں ایسے بندہ نہیں ہے کہ مٹا خان کے خلاف ہوگا، یہ پورا اور انسانیت میں آپ جائیں اسلام آباد تک جدھر میرا تعلق ہے، جدھر میں جاتا ہوں، کوئی بندہ انشاءاللہ آپ کے سامنے نہیں ہے گا کہ مٹا خان سے میں ناراض ہوں۔ اچھا، اکثر لوگ شہر میں آپ کو جو ہے، آپ کا نام جو ہے وہ مٹا خان کی جگہ سویٹ خان بھی کہتے ہیں، کیوں؟ وہ تو محبت کی وجہ سے سویٹ خان کہتے ہیں، بہت سے لوگ یہ مجھے بتاتے ہیں کہ میں سویٹ خان، ہاں جب کمنٹس بھی لکھتے ہیں سویٹ خان لکھتے ہیں، وہ لوگوں کا محبت ہے۔ ہاں تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو عوام کی جو امیدیں ہیں بلوچستان اسمبلی سے، اس جو موجودہ اسمبلی ہے، کیا اس کے اوپر صوبائی حکومت جو موجودہ حکومت ہے یہ پورا اترے گی؟ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہر چیز پہ آپ دیکھ رہے ہو، جو ہیلتھ پہ کام ہو رہا ہے، ایجوکیشن پہ ہو رہا ہے، جتنے روڈز ہمارے مکمل نہیں تھے وہ مکمل ہو رہا ہے، جتنا ہمارے جو آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے حکومتوں نے ایسا ہوتا تھا جب دوسرا حکومت آ جاتا تھا اس کا جتنا وہ پروجیکٹ تھے وہ اس نے ڈیلیکٹ کر دیتے تھے۔ الحمدللہ جب ہمارے حکومت جب سے آیا، جام صاحب نے فیصلہ کیا جو اسکیمات اچھے ہو اور کام کرنے والا ہو وہ سارے اس نے مکمل کر دیا ہے، جو جس حکومت کے بھی ہوتے تھے، اور جو پالتو 20 سال سے لوگوں نے پیسے نکالتے تھے اس کو ہم نے ریجیکٹ کروایا ہے، ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک کاروبار بنایا ہوا تھا، 20 سال میں ایک پروجیکٹ کس طرح آپ مکمل کرتے ہیں، وہ پروجیکٹ جو جب آپ فائنل تک پہنچ جاتے تھے اس پیچھے سے سارا ختم ہوتا تھا، ہم نے وہی سسٹم ختم کر دیا ہے۔ جو پی ایچ ڈی پی میں ادھر سوداگری ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی، جو کمیشن ہوتے تھے پناس اور پنڈی میں وہ ختم ہوا ہے، اور جتنی نوکریاں کتنا حکومتوں کے پڑی ہوئی تھی ابھی آپ کے نظر آ رہا ہے، تقریباً 15,000 تو ابھی ہو گئے، انشاءاللہ اور بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 5 سال میں جتنی 30,000 نوکری انشاءاللہ سب لوگوں کو مل جائے گا، یہ سب سے بڑی بات ہے کیونکہ لوگوں کو کاروبار مل گیا، پیڈل کے پیسے آ رہے ہیں، اربوں کے پیسے آ رہے ہیں، اس میں ڈیمز بن رہے ہیں، روڈز بن رہے ہیں، اور اس وقت جو جام صاحب نے جو کام شروع کیا ہوا ہے آپ یقین مانو تو آپ تاریخ میں پھر 5 سال بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا ہوا ہے اس صوبے میں، اور انشاءاللہ بلوچستان عوامی پارٹی جو کام کر رہا ہے وہ بالکل ایسا کام کرتی ہے کہ وہ بلا لالچ، اور وہ ایسا کام کرتے ہیں ہر ضلع میں، آپ کو سپورٹس کمپلیکس دے رہا ہے، بی آر سی کالج ہر ضلع میں دے رہا ہے، اور جتنے ڈاکٹرز جتنے اپوزیشن کی وہ حکومت کی اس کو ڈاکٹر بھیج دیتے ہیں، یعنی ہر چیز ہم نے ایکول رکھا ہوا ہے۔ کچھ تو فنڈز آتے ہیں، وہ فنڈز کی تو آپ کو پتہ ہوتا ہے تو اپوزیشن اور حکومت کی تھوڑا فرق ہوتا ہے، لیکن ایسی چیزیں جو اوریجنل ہو اور جو عوام کی چیز ہو ہم نے وہ اس طرح رکھا ہوا ہے، ہر ضلع کو ملتا ہے، اور ہم نے یہ کام نہیں کیا کہ یہ ہمارا ہے یا ہمارا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا ایک بات میں ابھی آپ کو، یہ کوئٹہ میں 25 ارب روپے لگتا ہے، یہ سارا اپوزیشن کے پیسے ہیں، یعنی اپوزیشن کے حلقے ہیں، اس میں پیسے لگ رہا ہے، لیکن یہ بدبختوں نے جا کے ادھر کورٹ میں کیس کیا اور اپنے پیسے بند کیے۔ یہ میرے سمجھ نہیں، میں عوام کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اپوزیشن والوں سے آپ پتہ کرو کہ 25 ارب روپے ادھر لگ رہا ہے تو آپ کے حلقوں میں لگ رہا ہے، آپ نے کیوں اس کو بند کروایا ہے؟ اس کو جواب دینا ہوگا، عوام کو جواب دینا ہے۔ اپوزیشن والوں نے بہت بڑا غلطی کی، اللہ کے فضل سپریم کورٹ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے
فیصلہ کر کے ہماری BJP کو آزاد کرتی ہے. السلام علیکم. مہربانی. ناظرین یہ تھے مٹا خان صاحب جو کہ ہمارے صوبائی وزیر ہیں بلوچستان کی. ان کی باتیں آپ نے سن لی. آئیے چلتے ہیں دوسری سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. ناظرین آپ نے باتیں سن لی ہماری صوبائی وزراء کی بھی, MPs کی بھی اور اپوزیشن اراکین کی بھی. یقیناً ہم نے آپ کو بلوچستان اسمبلی جو اندر کا جو سین تھا وہ بھی آپ کو دکھایا. ابھی اس وقت میرے ساتھ ڈپٹی اسپیکر بلوچستان اسمبلی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بابر خان مساخیل صاحب. ان سے بات کرتے ہیں کہ اسمبلی کے حوالے سے ان کی کیا رائے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سردار صاحب یہ بتائیں کہ بلوچستان اسمبلی کی تاریخ ہے اور گیدان نما بنا ہوا ہے, جس طرح کہ ہمارے یہاں کے روایتی پشتوں میں جو ہم اس کو کشدئی بھی بولتے ہیں. اس تاریخی اسمبلی میں کافی ساری حکومتیں آئیں اور گئیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو جتنی بھی قرارداد جس حکومت نے منظور کی اس کے اوپر کتنا عمل درآمد ہوا ہوگا آپ کی نظر میں؟ سب سے پہلے تو آپ اور K2 چینل کے جتنے بھی ٹیم ممبرز ہیں سب کا شکریہ. دیکھیں قراردادیں جہاں تک بات قراردادوں کی ہے, یقیناً کافی عرصہ ہو گیا اس میں بہت قراردادیں ہماری پاس ہوئی, بہت پر کام بھی ہوا ہے. اور اس 2.5 سال میں بھی اگر دیکھا جائے عوامی نوعیت کے کافی قراردادیں پاس ہوئی ہے, جو کچھ پائپ لائن میں کچھ پر عمل درآمد ہوا ہے, تو اسی طرح آگے بھی پاس ہوتی رہیں گی. کہا جاتا ہے کہ بلوچستان اسمبلی میں جو بھی قرارداد پاس ہو جاتی ہے وہ وفاق میں ردی کی ٹوکری میں چلا جاتا ہے, کیوں؟ نہیں, سب کا تو نہیں کہہ سکتے, مگر کچھ ایسی قراردادیں ہیں جو عوامی نوعیت کی ہے, اس پر کوئی کام نہیں ہوتا. تو ہم بار بار یہی کہتے ہیں, اسمبلی فلور پر بھی ہم لوگ یہی کہتے ہیں, بلکہ جب میں چیئر کرتا ہوں بھی یہی کہتا ہوں اپنے سٹاف ممبرز کو اور گورنمنٹ کو کہ پیچھے سے گورنمنٹ آف بلوچستان نے پرسو کرنا چاہیے جو ہماری قراردادیں ہیں فیڈرل میں, ان کا تحفظ کرنا چاہیے کہ اس پر کام ہو سکے. آپ کا تعلق جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور بلوچستان میں حکومت کے خیر خواہ بھی ہیں تھوڑا بہت, ٹھیک ہے. اچھا, جب اپوزیشن اور حکومت با پارٹی کے درمیان چھپکلش دیکھنے کو ملے اور اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے؟ دیکھیں یقیناً مشکل کام تو ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ میں ہو اور دونوں طرف کو بیلنس رکھنا ہوتا ہے, مگر میں خود ذاتی طور یہ دیکھتا ہوں کہ اسپیکر جو ہوتا ہے وہ کسی پارٹی کا بھی نہیں ہوتا, اس کو ایک نیوٹرل رول پلے کرنا چاہیے. تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا 2.5 سال میں میری کوشش یہی رہتی ہے جو حق بات ہو, چاہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو یا اپوزیشن کی طرف سے ہو, ایک جیسا رویہ دونوں کے ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ کر سکوں. اب کیا سمجھتے ہیں بلوچستان اسمبلی, ہر اسمبلی تقریباً مقدس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ جی ایک مقدس جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کی, عوام کی قسمت لکھی جاتی ہے, قانون سازی ہوتی ہے یہاں پر, تو بلوچستان اسمبلی کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یقیناً جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک مقدس ایوان ہے, پورے بلوچستان کے جو ہے نظریں ہماری طرف ہوتی ہیں اور وہ یہی سوچتے ہیں کہ مستقبل کے فیصلے بھی یہاں سے آپ لوگوں نے کرنے ہیں. تو اسی طرح بلوچستان اسمبلی کا جو رول ہے, چاہے وہ ممبرز کا ہے چاہے وہ سٹاف کا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا, ہمیشہ یہی رہا کہ عوام کے آسانی کے لیے ایسے اقدامات کر سکے جو ان کی امیدوں پر پورا اترے. آخری سوال, موجودہ اسمبلی اراکین یا آپ بھی ماشاءاللہ ڈپٹی اسپیکر ہیں, آپ اجلاس کور کر رہے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں, کیا امیدیں ہیں عوام کے لیے کہ جو عوام نے امیدیں رکھی ہوئی ہیں موجودہ حکومت سے وہ اس پہ پورا اتریں گے؟ انشاءاللہ میں یہ آن دا ریکارڈ کہوں گا کہ جو اسکیمات ہمارے بلوچستان کے حوالے سے پائپ لائن میں جن پر ابھی کام شروع ہونا ہے, تو بلوچستان کے لوگوں کی زندگی میں اس سے بہت آسانی آئے گی انشاءاللہ. بڑی مہربانی. ناظرین آپ نے دیکھ لیا, یہ تھے ڈپٹی اسپیکر سردار بابر خان مساخیل صاحب جو بلوچستان اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر ہیں. ان کی باتیں بھی آپ نے سنی, صوبائی وزراء کی بھی باتیں سنی, صوبائی ہمارے جو یہاں پہ اراکین اسمبلی ہیں اور اپوزیشن کے اراکین کی بھی باتیں سن لی. ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ کرے کہ اس مقدس ایوان سے جو بھی قرارداد منظور ہو یا جو بھی قانون پاس ہوتا ہو اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد ہو, تو یقیناً ہماری جو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جو محرومیاں ہیں اس میں کمی آئے گی بلکہ ختم ہوگی. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا. چاہتے ہیں انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں کسی اور موضوع کے ساتھ آؤں گا. تب تک مجھ جابر شاہ اور میری ٹیم کو دیجیے گا اجازت.